दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इजराइल छोड़कर जाने वालों की तादाद में तेजी से हुआ इजाफा। हुथीस के हमलों के चलते सबसे ज्यादा टेल अवीव से भाग रहे इसराइलियों में खौफ का माहौल। फिर भी मिनिस्टर ने नॉर्थ में सेटलर्स को वापस बसाने की तारीख की तय। गजा में आईडीएफ के हमलों में दर्जनों लोगों की मौत, ठंड से मरने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ी। लेबनान में सीज फायर की मुद्दत खत्म होने के बाद हसन नसरल्लाह को किया जाएगा दफन। उधर आईडीएफ ने कहा हम नहीं छोड़ रहे लेबनान। और यमन में हूथीज की बिछाई बारूदी माइंस साफ कर रहा सऊदी अरब। 1100 से ज्यादा माइंस रिमूव करने की खबर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं दो बड़ी खबरों से जिनका जिक्र हेडलाइंस में नहीं था। ये सरप्राइज है। सराया अल कुद्स सराया अल कुद्स ये फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग है। इन्होंने एक बड़ा दावा किया है, कहा है कि हमने एक घर को गजा में टारगेट किया और इस घर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इजरायली फौजी मौजूद थे। हमने उन सब पर हमला किया और एक एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटोनेट कर दी वहां पर, जिसके बाद बहुत से फौजी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए। ये दावा सराया अल कुद्स का है और ये खबर है अल जजीरा के। फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन से चलने वाला चैनल है या एक्स हैंडल है पैलेस्टाइन, AJA पैलेस्टाइन, तो ये उनका ऑफिशियल येलो टिक मार्क अकाउंट है और इससे ये खबर है। पहली खबर मैंने आपको दी। ये सब कुछ नॉर्थ गजा में हुआ है। इसकी डिटेल्स, बड़ी डिटेल्स हम ज़रूर एक अलग से बुलेटिन में देंगे आपको, जैसी ये कंपाइल होती है रिपोर्ट, क्योंकि कई हमले हुए हैं गजा के अंदर कई रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से। खैर, दूसरी खबर ये है, आईडीएफ ने इस बात की इत्तला दी और ये भी AJA यानी कि अल जजीरा पैलेस्टाइन ने छापा है, ब्रेकिंग दी है कि गिवाती ब्रिगेड जो है आईडीएफ की, उसका एक फौजी जख्मी हुआ है नॉर्थ गजा में लड़ाई के दौरान। अब ये एक फौजी की खबर तो दे रहे हैं, यकीन मानिए कि आज शाम तक ये खबर बड़ी होगी, एक फौजी नहीं होगा। जिस तरीके से मेरे पास इनपुट्स हैं, और मेरे भी इनपुट्स क्या होंगे, यही सब सोर्सेज हैं, किसी के भी इनपुट यही होते हैं, न्यूज़ एजेंसीज और अखबार और ये चैनल्स वगैरह। तो जो इनपुट्स हैं हमारे पास वो यही कहते हैं कि बड़ा नुकसान हो गया आईडीएफ का, बहुत बड़ा। देखते हैं वो उसका अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं। अल जजीरा की हेडलाइन है, मोर सेटलर्स इमिग्रेटेड फ्रॉम टेल अवीव हाइफा देन फ्रॉम अदर सिटीज। साल 2024 का एक आंकड़ा सामने आया है जिसने चौंका दिया है। वो तेल अवीव, वो चमचमाता शहर जिसे इजराइल ख्वाबों की दुनिया कहता था, जहां हर कोई आकर बसना चाहता था, सबको जगह नहीं मिलती थी, बड़ा महंगा शहर है, उस तेल अवीव को हजारों हजार लोग छोड़कर भाग गए। वजह सिर्फ ये है कि हाउथीज ने तेल अवीव को निशाना बनाकर ये कहा कि तेल अवीव में रहने वालों, तुम अब महफूज नहीं हो, कोई महफूज इलाका ढूंढ लो जहां हमारी बैलिस्टिक मिसाइल तुम्हें निशाना न बना सके, क्योंकि ये अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन हमारी दारुल हुकूमत को अगर निशाना बनाएंगे तो तुम्हारी दारुल हुकूमत को हम निशाना बनाएंगे। हमने पहले कह दिया था, हम इस वादे को निभाएंगे। तो ये डेटा आया है। और हाइफा वो शहर जो बंदरगाह वाला है, जहां भी सबसे ज्यादा हाउथीज ने हमले किए हैं। ये हाउथीज का खौफ है कि सबसे ज्यादा लोग इन दो शहरों को छोड़कर इजरायली भागे हैं और इन सब ने जो है बाहर की फ्लाइट पकड़ ली है, रहे भी नहीं है। अब कहाँ रहेंगे? वो कहते हैं कि जब हमने इजराइल में ही कहीं रहना है तो दूसरी जगह भी कब जो है वो इनसिक्योर हो जाए, इससे बेहतर है कि हम बाहर जाके रहेंगे, जो किराया हम इधर चुकाएंगे वो वहां चुका देंगे। 40,000 आदमी और 38,000 औरतों ने, टोटल 78,000 ने इजराइल छोड़ दिया है साल 2024 में, और ये CBS का डाटा है। अलमायदीन की खबर में पढ़ रहा हूं। तेल अवीव से कितने सेटलर्स ने घर छोड़ दिया, चले गए, तादाद है 11,000 से। इन 78,000 में 11,000 से ज्यादा तेल अवीव में रहने वालों ने अपना घर छोड़ा है और लगभग इसके आधे जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। 5,983 लोगों ने हाइफा शहर छोड़ा है, 5,983 इजरायलियों ने। इसके बाद खालिद का नंबर आता है जहां 5,370, अल-कुद्स यानी जेरूसलम का 5,037 और बाकी और इलाके हैं, बैतयाम, रिशोन, लेजियन, एशदोद, रामत गान, इन सब इलाकों से सब गए हैं। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब गए हैं।
وہ اسرائیل جو اپنے ایکوپمنٹس کے سہارے دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آپ محفوظ رہو گے. ہمارے یہاں بڑا بھوکال کٹا, اسرائیل سے یہ آیا ہے, سرحدیں ہو گئی محفوظ, اب تو پوا نہیں کوا پر نہیں مار پائے گا. وہ دیکھ لو روز حملے ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں خود ہو گیا, ان کے یہاں لوگ ٹھہر نہیں رہے کیونکہ انہیں ان کی حفاظت پر, ان کی سیکیورٹی پر, ان کی فورس پر یقین نہیں رہ گیا. سر بھرتے آگے کہاں ایک خبر میں کوا ہو جائے گا. اسرائیلی منسٹرز سیٹ ڈیٹ فار ناردرن سیٹلرز ریٹرن وہ بینیفٹ. دیکھو ہم کاٹتے کچھ نہیں ہیں, میں بس یہاں پر یہ بتا رہا ہوں. یہاں ٹوٹل ہم پورے آرٹیکلز پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں کیونکہ ہم پہلے سے پڑھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم کچھ کٹ نہیں کرتے. یہاں ٹوٹل سیدھا ایک شاٹ میں جاتا ہے سب کچھ, کوئی اسکرپٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو جا رہا ہے جانے دیجئے, انجوائے کیجئے اسی کو, یہی تو ریئل ہے سب کچھ. اسرائیلی منسٹر نے ادھر لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اسرائیل کو, راجدھانی تک کو چھوڑ دے رہے ہیں اس چمچماتے شہر کو, اور وہ یہ اسرائیلی منسٹرز دو, ایک اسموٹرچ بھی اس میں, وہ نارتھ کے سیٹلرز کو جو حزب اللہ کے حملوں سے 1 سال پہلے سے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں, انہیں ایک ڈیٹ دے دی کہ ہم تمہیں بسائیں گے پیا. اس بیاں باں میں لے جا کر ہم چمچماتے شہر والوں کو دروگ نہیں پا رہے. اسرائیلی منسٹرز نے نارتھ کے سیٹلرز کو کہا ہے, قسم کھائی ہے کہ ہم تمہیں اس تاریخ تک تمہارے گھروں میں لوٹا دیں گے, اور ان کے گھروں کی تصویر بھی المایدین نے لگائی ہے, بالکل بھرکس بن گئے. دیکھو نا کیسے کیا ہو گیا ہے. یہ منسٹرز بیزلیل اسموٹرچ جو فینانس منسٹر ہے اسرائیل کا, اور ایم کے زیب ایلکن, ان دونوں نے سنڈے کو یہ اناؤنس کیا کہ 1 مارچ 2025 تک جو سیٹلرز نارتھ اسرائیل کے علاقے چھوڑ کر بھاگے تھے حزب اللہ کے حملے کی وجہ سے, 1 مارچ تک ہم انہیں ان کے گھروں میں واپس پہنچائیں گے. ہم اس کے لیے پورا کام کر رہے ہیں, گھروں کی مرمت چل رہی ہے, حزب اللہ کے اڈوں کو ہم نیوٹرلائز کر رہے ہیں. ساؤتھ لیبنان میں نے ایسی تیسی مار کے رکھی, ہم تمہیں بسائیں گے, ہمیشہ کے لیے تمہیں محفوظ بنائیں گے. یہ ان کا وعدہ ہے. اب دیکھتے ہیں کیسے پورا ہوگا. اور یہ لوگ, میں تو کہتا ہوں کہ جنگ رک جائے, لیکن اگر اسرائیل حملہ کرتا رہے گا تو کوئی کب تک سہے گا. لیبنان میں وہ لگاتار سیز فائر کو وائلیٹ کر رہا ہے. خیر سر بڑھتے ہیں آگے, غزہ کا حال جان لیتے ہیں. غزہ میں پچھلے کچھ گھنٹوں میں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں زبردست طریقے سے IDF نے بمباری کی, جیسا وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے, 14-15 مہینوں میں جو کیا ہے. اور اس میں مرنے والوں کی تعداد پھر سے بڑھ گئی, درجنوں لوگ پھر سے مارے گئے. لیکن یہ بھی بتایا گیا الجزیرہ کی بہت سی خبروں میں کہ 88, یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا, انہوں نے حماس نے ایک لسٹ اپروو کی ہے اسرائیلی کیپٹیوز کی, دوحہ میں جو بات چیت چل رہی ہے اس میں. انہوں نے حماس نے بتایا ہے کہ اس لسٹ میں جن کو ہم ریلیز کریں گے ان کے نام شامل ہیں. لیکن نیچے ہی اس کے آپ دیکھیں گے تو پچھلے کچھ گھنٹوں میں, 24 گھنٹوں میں, ایک دن میں 88 فلسطینی شہید کر دیے گئے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹھنڈ سے مرنے والوں بچوں کی بھی تعداد بڑھ گئی ہے. اب 8 بچے اب تک ٹھنڈ سے مر چکے ہیں. کمبل, گرم کھانا, دودھ, دوائیاں ان کے پاس نہیں ہیں. Negotiations are continuing, slowing progressing, source tell post. جیروسلم پوسٹ کو یہ ان کے سورس نے بتایا ہے کہ نیگوسیشنز جو ہیں, نیگوشیٹ تو ہو رہا ہے معاملہ غزہ میں سیز فائر کا, بات چیت چل رہی ہے, مول بھاؤ چل رہا ہے. یہ سلو ہے پروسیس, سلو پروگریس ہے, لیکن کنٹینیو, کہتے نہیں چلتا ہوا ٹریفک, موو ہو رہا ہے, لگا ہوا ہے, فل سپیڈ میں نہیں جا پا رہا لیکن چل رہا ہے, موو ہو رہا ہے, جام نہیں ہے, زچ نہیں ہوا. تو یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن کہتی ہے, اسرائیل ڈینائز حماس کلیم دیٹ اٹ اپرووز لسٹ آف 34 hostages فار ریلیز. الجزیرہ میں ہم نے آپ کو بتایا, حماس نے کہا کہ 34 لوگ جو ہم نے لسٹ بنائی ہے جنہیں ہم ریلیز کریں گے, اسرائیل نے اس پر اپنی رضامندی جتا دی ہے. ابھی یہاں اسرائیلی اخبار کیا کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو نے, انہی کی حکومت نے 34 لوگوں کی جو لسٹ حماس کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپروو کر دی ہے, اسرائیل نے اس سے ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں اس میں. تو یہ سب چل رہا ہے, ادھر ادھر ایک دوسرے کے پالے میں جو ہے فٹ بال پھینکی جا رہی ہے. اینٹنی بلنکن نے, اب یہ جا رہے ہیں, اب یہ امریکہ کے فارن سیکریٹری تو رہیں گے نہیں, ودیش منتری رہیں گے نہیں, جانے والے ہم چند دن رہ گئے ہیں, 6 تاریخ ہو گئی ہے, 20-19 تک یہ رہیں گے بس ودیش منتری. بلنکن نے کیا کہا ہے کہ ذرا ان کی بات کو سنیے. When Hamas saw pressure on Israel, it backtracked from hostility.
جیسے ہی حماس نے دیکھا کہ اسرائیل پر پریشر پڑ رہا ہے، حماس فوراً غزہ کی ڈیل سے پیچھے ہٹ گیا. وہ پیچ ادھر ادھر جو ہے لگانے لگا تاکہ غزہ کی ڈیل تھوڑی لٹک جائے. اور اس پورے آرٹیکل کو جب میں نے پڑھا تو اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ حماس یہ چاہتا تھا کہ دوسرے فرنٹس پر یہ جنگ چھڑ جائے، حزب اللہ کے ساتھ چھڑ جائے، ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ چھڑ جائے، یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے تاکہ پھر وہ اپنی شرائط پر ڈیل کر سکے. اینٹونی بلنکن کہتے ہیں. اس آرٹیکل میں اینٹونی بلنکن نے ٹائمز کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ بھی کہا کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ حماس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہتھیار ڈالنے اور ہوسٹیجز کو ریلیز کرنے کا پریشر کیوں نہیں ڈالا، جبکہ سارا پریشر اس وقت اسرائیل پر پڑ رہا تھا. اب کوئی اینٹونی بلنکن سے پوچھے کہ دودھ پیتے بچے تو آپ نہیں ہیں، نہ چاولوں کو ہپا کہتے ہیں، 75 سال ہو گئے، کون کس کی زمین قبضہ رہا ہے، کس نے نقبہ کیا، کون کس کی عمارتیں گرا رہا ہے، کون کس کے کھیت کھلیان اور باغات قبضہ رہا ہے. آپ تو خود کہتے ہو ویسٹ بینک میں یہ سب کرنا غلط ہے، یو این بھی کہہ رہا ہے قبضانا غلط ہے، ان کے گھر گرانا غلط ہے. آپ 7 اکتوبر کو گن رہے ہو، اور 7 اکتوبر کے بعد جو 46,000 لوگ مارے جا چکے ہیں وہ، اور 7 اکتوبر سے پہلے جو ہزاروں فلسطینی مارے گئے اور جیلوں میں بند ہیں اسرائیل میں، وہ ایک فلسطینی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا پورے فلسطین میں، غزہ سے ویسٹ بینک تک. غزہ کو تو محاصرہ کر ڈالا ہے، ویسٹ بینک میں اپنی اتھارٹی پہ ڈال ڈالی ہے. وہاں پر بھی سر بولیے نا. اب تو آپ جا رہے ہیں، کب سچ بولے گا رے فیصل، وہ کیا تھا فیصل کا ماموں جو بھی تھا، رام ادھیر سنگھ کی وجہ سے نکلتا ہے. خیر چھوڑیے. آئی ڈی ایف ایلیمنیٹس PIJ کمانڈر ہو انویڈ اسرائیل آن اکتوبر. آئی ڈی ایف نے کل ایک آپریشن چلایا ویسٹ بینک میں اور ایک فلسطینی اسلامک جہاد کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا، بلکہ یہ مارے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ 7 اکتوبر کے حملے میں بھی شامل تھے. فی الحال جو ہے ان کا نام سعید ذکی دہنون تھا، جن کی یہ تصویر ہے، اور یہ ایک بڑا نام تھا PIJ کا جو فی الحال نہیں رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں سر، ایک دو خبریں اور ہیں جلدی سے. حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل رہے حسن نصر اللہ، ان کو اب دفنایا جائے گا جیسے ہی 60 دن کا سیز فائر پیریڈ پورا ہوتا ہے تب. حالانکہ IDF وہاں سے نکلے گی نہیں ایسا لگتا ہے، اور وہ بھی جو ہیں حسن نصر اللہ کے بعد جو سیکریٹری جنرل بنے نعیم قاسم، انہوں نے بھی کہہ دیا ایسا نہیں ہے کہ سیز فائر پورا ہو جائے گا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا صبر کا پیمانہ چھلکا تو ہم اس سے پہلے بندوق چلا دیں گے سیز فائر پورا ہونے سے پہلے. فی الحال خبر یہ ہے حسن نصر اللہ کو 60 دن کے سیز فائر کے مکمل ہونے کے بعد دفنایا جائے گا. رپورٹس یہ کہتے ہیں دا ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے کہ IDF ساؤتھ لیبنان میں اپنی موجودگی کو 30 اور دن بڑھا سکتی ہے تاکہ حزب اللہ واپس ری گروپ نہ ہو، نئے لڑاکے نہ بھرے، ہتھیار نہ پا سکے. ہم 1 مہینہ اور رہیں گے، بھلے سیز فائر ختم ہو جائے لیکن IDF لیبنان میں رہے گی. سوچئے یہ لیبنان کا حشر ہے. کچھ نیوز نیٹ ورک نے 4 تصویریں دکھائیں، دھوئیں اڑ رہے ہیں، آگے لگی ہوئے ہیں، کہیں پر ٹینکس کھڑے ہوئے ہیں. یہی سب روز کی یہ الطیبہ ساؤتھ لیبنان کی تصویر ہے، 6 جنوری کو ہی شیئر کی ہے کچھ نیوز نیٹ ورک نے. سمجھ رہے ہیں، ڈیٹ آپ نے نیچے دیکھتی ہوگی. سعودی عرب کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے یمن میں، جس میں حوثیز کے ساتھ جب جنگ چل رہی تھی یمن کے ساتھ سعودی عرب کی، تو وہاں پر حوثیز نے کہ سعودی فوج آگے نہ بڑھ سکے مائنس بچھائی تھی. اس میں بہت سے سعودی فوجی مارے بھی گئے تھے. اب ان علاقوں میں جب واپس عام لوگ آئے تو ان کی جان جانے کے خطرے، تو ایک پروجیکٹ کے تحت وہ مائنس حوثیز کی بچھائی ہوئی صاف کی جا رہی ہیں. ابھی جو رپورٹ ہے تازہ وہ یہ ہے کہ 1151 حوثیز کی بچھائی ہوئی مائنس کو ریموو کیا ہے سعودی عرب نے، اور اس کے ڈیٹا دیا ہے کہ اس میں 32 اینٹی ٹینک مائنس تھیں، 1115 بنا پھٹے ہوئے بم تھے، اور 4 ایکسپلوزیو ڈیوائسز تھیں جن سب کو ریموو کیا گیا ہے. یہ وہ سب علاقے ہوں گے جہاں پر سعودی عرب کا ایکسس ہوگا. ہر جگہ تو سعودی عرب بھی نہیں جا سکتا یمن میں. بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں بلیٹن آپ کو پسند آیا ہوگا. کوئی کمی رہ گئی ہو تو سوچ لیجئے گا، بنا اسکرپٹ کے کرتا ہوں. زبان کبھی کبھی ادھر ہو جاتی ہے اور اندر چھالے بھی ہو رہے ہیں تو بولنے میں تھوڑی دقت ہے، لیکن کام ہے، کرنا پڑتا ہے. سلامت رہیے، خوش رہیے.